अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफतैन वहदैनाहु नजदैन। हमने इंसान की दो आंखें बनाई, हमने इंसान को जुबान अता फरमाई, हमने इंसान को दो होंठ दिए और हमने इंसान के सामने सही और गलत रास्ते भी वाज़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सब हमारे सामने क्लियर कर दिया। अल्लाह अगर चाहता, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता सारे बंदों के ऊपर अपना अजाब नाजिल कर देता। बंदा क्या है, बंदा क्या कर लेता, मगर अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदों को समझाने के लिए, सही और गलत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। कितने नबी आए दुनिया में? एक ज़ईफ रवायत मिलती है मुस्नद अहमद के अंदर 1,24,000 नबी आए, मगर वो रिवायत ज़ईफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नबियों की गिनती मालूम नहीं, अनगिनत नबी आए। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला आया है। हो सकता है हमारे हिंदुस्तान की धरती पर भी कोई नबी आया हो, हमें पता ना हो। हर नबी ने अपनी कौम को जो सबसे पहला पैगाम दिया वो तौहीद का दिया। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर हमने एक रसूल को भेजा और उस रसूल ने जाकर के अपनी कौम को यही पैगाम सुनाया कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। आज हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तौहीद से महरूम हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के अलावा न जाने किस किस के आगे सर झुकाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम उनको भी तौहीद की दावत देते, हम उनको भी इस्लाम समझाते, हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भाईचारा दिखाने के लिए, हम भाईचारे को साबित करने के लिए उनको शुभ दीपावली बोल रहे हैं। मुसलमान दुकानदार है, उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा करके रखा है कि मां लक्ष्मी आपके घर पे कृपा करे और आपके घर को रोशन करे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी चीज है भाईचारा, बहुत अच्छी चीज है आपस का सद्भाव, मगर इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप भाईचारा और सद्भाव के चक्कर में अपने अकीदे और ईमान को दांव पे लगा दें। जो इस्लाम एक तरफ आपको इस बात की तालीम देता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तहाइफ दें, उनसे तोहफे तहाइफ ले लें, वही इस्लाम आपको ये तालीम भी देता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वही इस्लाम ये तालीम भी देता है कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जो काफिर हैं, जो अल्लाह की तौहीद पर अमल नहीं करते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एक अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है, उनके सामने आप ऐलान कर दीजिए ला आबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं करते। जब तक तुम गैरुल्लाह को छोड़ नहीं दोगे तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं माने जाओगे। ईमान के बारे में इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक ऐसा मौका भी आया था, अल्लाह के नबी के सामने ये ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे। एक दिन तुम हमारी वाली कर लो, एक दिन हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने?
آپ نے یہی سورہ کافرون کی آیت پڑھ کے سنا دی، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک پر رہتے ہوئے تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی چارہ اور سدبھاؤ ایسے بھی تو قائم ہو سکتا ہے بھائی۔ ابھی میں منجھیلی گیا تھا عصر کے بعد، راستے میں کئی مسلمانوں کے گھر مجھے نظر آئے جنہوں نے اپنے گھروں کو دیپوں سے سجا کے رکھا۔ کیوں صاحب؟ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا، یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے ہیں صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرے، ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں، اور ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں۔ اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری پہچان ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی۔ دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی، دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، قرآن کے حافظ تھے۔ آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے۔ پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ MBBS کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے
جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے، اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی اتر رہا ہے، قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو، کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے کہیں سائٹ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو، کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو، کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو؟ یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو، جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگوں، جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے، مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے،
مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ويكون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی زرع ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو، ایک ہی چنتا تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے۔ آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی، آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہو؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مار لیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، آج چمنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا
کہ کس مقصد کے لیے آئے. مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے, تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی, اگر یہ مقصد تھا, یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلیں آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب, ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں, ان کو دیکھنا مقصد تھا, تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے. انما الاعمال بالنیات, بخاری کی پہلی حدیث ہے, عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے. اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے, چلو 10 پر نہیں 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, اپنی کمیوں کو دور کریں گے, اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے, اور مدرسہ قمر العلوم کا تعاون کریں گے اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر تفریح کرنا تھا, انٹرٹینمنٹ کرنا تھا, تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے. کوئی فلم دیکھ لو, کوئی ناچ گانا دیکھ لو, کوئی اور بےہودہ کام کر لو, اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا. دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی. یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے, یہ دین کی مجلس ہے, یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے. اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ, اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ. یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے. ایک بات بولوں, ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے. یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا, ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں, مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں, موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں, کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں, کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں, ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں, ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ, اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے, قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا, اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ نے فرمایا نوٹ کر لو, میں 5 باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 1, اتق المحارم تکن اغنى الناس. اتق المحارم, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچو, تکن ازہد الناس, تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار اگر بننا ہے, متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ. حرام کاروبار سے بچو, حرام کمائی سے بچو, حرام زبان سے بچو, حرام چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز, ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں, تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے, تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے. 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو, محنت کرو, کوشش کرو. تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے, اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو, تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے. تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو, خوش رہو, محنت کرو, بہتر سے بہتر کی کوشش کرو, مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو, مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو, جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو. مالدار وہ ہے
جو چین کی نیند سوتا ہو، جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں، جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو، جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو، اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے۔ تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسری کی بہوؤں کو، دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو۔ تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے نبی عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہیں۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے۔ حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں
اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا۔ جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارا اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی،
ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا، اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگو، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔
مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، او لوگو اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے۔ ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اب تو گناہ آسان ہو گیا نا۔ پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس۔ اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو، کس کی شکایتیں کر رہی ہو؟ کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے، کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے، کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے۔ تم زبان سے جو بول رہی ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ سب دور بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل کا ماحول کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال۔ آج تو وہ دور آ گیا، آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے۔ 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ دور آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے۔ جیسے کوئی غریب آدمی آیا، مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے، اس کا
اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں، مگر وہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپے کا ارینجمنٹ کرتا ہے، وہ 100 روپے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا، 1,00,000 ہوتا، میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ، نیکی نہ کر پانے کا ملال۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی، بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا، میرے بیان بھی موجود ہے، تم سن لینا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ سواریوں کی قلت تھی، پیسے کی قلت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا اپنا چندہ دو، جو چندہ دے گا، جو تعاون کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے۔ کچھ صحابہ غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، وہ اوور ٹائم کام کر کے، رات کو کام کر کے جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، یہ 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے، میری طاقت یہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے۔ منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ 1 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے، میرے ان غریب صحابہ نے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے نبی کے سامنے اپنی آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، نبی نے ان کی آنسوؤں کو نہیں دیکھا، مگر اللہ نے قرآن میں ان کی آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے 1 منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، 1 روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ کو۔ اب آئیے 2-4 واقعات اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے رونا۔ اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں، رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تبھی روتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے۔
10 طریقے سے انسان روتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رقت کا رونا، رحمت کا رونا. آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ رحمت کا رونا ہے. دوسرا، خوف کا رونا. آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے. اور تیسرا رونا محبت کا رونا. شوہر پورنیہ سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے. بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے. یہ رونے کی تیسری قسم ہے. نمبر 4، خوشی کا رونا. بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی. بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا. خوشی کا رونا. اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا، خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں. بڑے پتے کی بات ہے. اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز. جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا، جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے. اور رونے کی 5ویں قسم، درد اور تکلیف سے رونا. چوٹ لگ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگا، بچھو نے ڈنک مار لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے. رونے کی 6ٹھی قسم، غم اور ملال کا رونا. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ غم کا رونا ہے. اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا. انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. رونے کی 8ویں قسم، نفاق کا رونا، نقلی رونا، دکھاوٹی رونا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. رو رہے تھے، نقلی رو رہے تھے، یہ نفاق کا رونا تھا. اور رونے کی 9ویں قسم، کرائے کا رونا. عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر، پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا، میت پر رویا کرتی تھی. آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا. اور رونے کی 10ویں قسم، موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے، تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں. لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے. اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے. آگے بڑھیے، بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا. آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے. بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا. ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ بھی انتقال کر گیا. ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا. یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا. عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پئیں اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں. اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا. ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی. بچہ 1.5 سال کا ہو گیا. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے.
بخاری کے الفاظ ہیں، آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے۔ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی۔ میرے بھائی، آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا۔ خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں، مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے، اپنے نواسے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا أَخَذَ۔ اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ، اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، او لوگو یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں، جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات
بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے، میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کی دن نجات پائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے،
سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد، آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والو، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیت تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی۔ جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوڑی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا جب میرے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر۔ وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، سوچو اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ میرے عزیزوں اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی، آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ یہ سکون کی علامت تھی، یہ پہچان تھی کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر قائم ہے، میرے بعد بھی نماز چل رہی ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ نماز پڑھتے رہیں گے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے مشن پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہ سکون تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ ہنسنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے
حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم نماز چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں, ہم پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو, اور اس کے بعد آپ نے پردے کو دوبارہ گرا دیا, اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا تھا. تو نبی کی آنکھوں سے تب بھی آنسو آئے تھے. ایک دو واقعہ اور سنا کر کے بات میں ختم کرتا ہوں, رات کے 1:30 بج رہے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو آئے تھے. بڑے غور سے سنیں, ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو سنیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے, اے اللہ کے نبی, ہم دور جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے. اے اللہ کے نبی, انہی غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا وَنَقْتُلُ الْأَوْلَادَ, کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے, ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اے اللہ کے نبی, میری ایک بیٹی تھی, مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. کلما دعوتها اجابت, جب میں اس کو بلاتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی. اے اللہ کے نبی, ایک دن میں نے اپنی بچی کو بلایا, وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر لے کر کے چلا. کچھ دور چلا, کچھ دور گیا, ایک کنویں کے پاس پہنچا. جب میں کنویں کے پاس پہنچا, میری معصوم بچی میرے دل کی پلاننگ سے بے خبر تھی. میں نے کنویں کے پاس پہنچ کر کے فَتَرَدَّيْتُهَا فِي الْبِيرِ, میں نے اس کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو ڈھکیل دیا. اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا, اور آخری لفظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکل رہا تھا, جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے, میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتا, یا ابتا, اے ابا جان میرا قصور کیا ہے, اے ابا جان میری غلطی کیا ہے, اے ابا جان میرا اپرادھ کیا ہے, مجھے کس جرم کی سزا آپ نے دی ہے. اے اللہ کے نبی, میری بیٹی میرے ہاتھوں سے مر گئی, اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا. اے اللہ کے نبی, میرے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور صحابی کی آنکھ میں آنسو ہے, صحابی رو رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں. صحابہ کرام صحابی سے کہنے لگے احزنت رسول اللہ, تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کو صدمے میں ڈال دیا, تیری وجہ سے اللہ کے نبی دکھی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اس کو اپنے دل کا درد بیان کرنے دو, اس کو اپنے دل کی بات کہہ لینے دو. صحابی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی, کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, اسلام میں آنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اب یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو, تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں, اسلام وہ دین ہے اور میرے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے. اگر صرف اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے. اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں. اگر اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیے, آپ گھر کے اندر رہیے, آپ بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلیے, تو یہ پابندی بھی اسلام آپ کی بھلائی کے لیے لگا رہا ہے, کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے, اور جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کلنک مانا جاتا تھا, اسلام نے آ کر کے بتایا ہے کہ نہیں, بیٹی کلنک نہیں ہوتی ہے, بیٹی تو دنیا کے لیے رحمت ہوتی ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے, اور یہ آخری واقعہ ہے, میں اس کو سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ روایت بھی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں, بھوک سے بے حال ہیں آپ, کئی دن سے کھانا آپ کو نہیں ملا ہے, بھوکے ہیں آپ. باہر نکلے, دوپہر کا ٹائم ہے, ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی, عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. اے ابو بکر, اتنی دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ اے عمر کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی, ما اخرجانا الا الجوع, ہم لوگ تو بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, میں بھی بہت بھوکا ہوں, اور اللہ کی قسم بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں.
کہ چلو ہم لوگ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی روزانہ ان کے گھر میں ایک ٹائم جاتے تھے اور یہ کچھ نہ کچھ ناشتہ پانی اللہ کے نبی کو کراتے تھے۔ لیکن آج دوپہر کا ٹائم تک کھانے کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کے، حضرت ابوبکر کو لے کے، حضرت عمر کے لے کے ان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی ام ایوب تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ ویلکم کرنے لگی، مبارکباد دینے لگی، مرحبا برسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے پوچھا کیا ابو ایوب انصاری گھر پر ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ابو ایوب انصاری کو بھی بھنک لگی، وہ دوڑے دوڑے گھر میں آئے، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج دوپہر کے ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ ابو ایوب انصاری باغ میں جاتے ہیں اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، اس میں کئی طریقے کی ورائٹی ہے کھجوروں کی، اس میں تر کھجور بھی ہے، اس میں سوکھی کھجور بھی ہے، اس میں چھوارا بھی ہے، اس میں کئی طریقے کی کھجوریں وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی گوشت کھائیں گے؟ ہاں کھا لیں گے۔ اے اللہ کے نبی بکری ذبح کر دوں؟ ہاں کر لو، لیکن دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ ابو ایوب انصاری جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور آدھی بکری کا گوشت بھون دیتے ہیں اور آدھے کا سالن بنا لیتے ہیں۔ بیوی سے کہتے تو روٹی بنا، بیوی روٹی بنا دیتی ہے اور دو طریقے کا گوشت لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر گوشت پر پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب ارسل ہو الی فاطمہ، یہ گوشت تھوڑا سا میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو۔ ارسل ہو الی فاطمہ فإنها لم تصب منها منذ ایام، اے ابو ایوب کئی دنوں سے میری بیٹی نے گوشت نہیں کھایا ہے، میری بیٹی کو کئی دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے، اے ابو ایوب اس میں سے تھوڑا سا گوشت تو میری بیٹی کے پاس بھجوا دو۔ میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے کتنی تکلیف اٹھائی میرے بھائی۔ آپ کی بیٹی نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، فوراً حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت نکالا، حضرت فاطمہ کے گھر بھجوا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کر کے کھانا کھانے لگے، گوشت بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے ابو بکر، اے عمر، ابھی ہم لوگ کتنے بھوکے پیاسے تھے اور ابھی اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ دیکھو کئی طریقے کی کھجوریں ہمارے سامنے ہیں، یہ دیکھو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے ہے، یہ دیکھو دو طریقے کا گوشت ہمارے سامنے ہے، یہ دیکھو روٹی ہمارے سامنے ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی وہ نعمتیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے ابو بکر، یہ اللہ کی نعمت ہے، ابھی ہم بھوکے تھے اور ابھی طرح طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے، اس نعمت کا ہم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ او چکن کھانے والو، او مٹن کھانے والو، او اعلیٰ بلڈنگوں میں رہنے والو، او کروڑوں کمانے والو، بہت اچھی بات ہے، زندگی میں سکھ کا آنا بہت اچھی بات ہے، زندگی میں دولت کا آنا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، کبھی ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ ویران ہو چکی ہے، وہ بنجر ہو چکی ہے۔
اور دل کی زمین کو تقوی کی جو ہے آب پاشی کی ضرورت ہے، اس کو تقوی کا پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو تقوی کے پانی سے سیراب کرو، جب دل کی زمین سیراب ہوگی تب آنکھوں سے آنسو جھڑیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہیں گے۔ یہ چند باتیں اللہ کے خوف سے آنسو اور رونے کے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو علماء بے قصور آج جیلوں میں ہیں اللہ ان کو ان کی رہائی کا جلد سے جلد بندوبست فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔